अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ गिलानी और प्रोग्राम है राह हक। इस प्रोग्राम में हम कुरान का उर्दू तर्जमा पढ़ रहे हैं। अपनी लैंग्वेज में हम कुरान को समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमें कुरान में क्या क्या बातें बताईं और क्या क्या मामलात के बारे में क्या क्या हदायत दी, वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट प्रोग्राम में हमने सूरह बकरा पढ़ रहे थे और आयत नंबर 125 तक पढ़ा था। आज हम 125 से आगे पढ़ेंगे, लेकिन 124 दोबारा रिपीट कर लें ताकि हमें सियाक़ो सबाक़ का अंदाज़ा हो जाए कि हम क्या पढ़ रहे थे। और जब इब्राहीम को इसके रब ने चंद बातों से आज़माया तो उन्होंने वो पूरी कर दी। अल्लाह हज़रत इब्राहीम का जिक्र करते हुए ये कह रहा है कि अल्लाह ने उनको आज़माया चंद बातों से, तो वो उन्होंने पूरी कर दी। और इसने फरमाया, बेशक अल्लाह ने फरमाया कि बेशक मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ, तुम लोगों के रहबर होगे, तुम लोगों को गाइड करोगे। इब्राहीम ने कहा और मेरी औलाद को भी, हज़रत इब्राहीम ने ये क्वेश्चन किया कि क्या मेरी औलाद को भी इमाम बनाने वाले हैं? अल्लाह ने फरमाया मेरा अहद जालिमों को नहीं पहुंचता, यानी कि अल्लाह ने कहा हाँ तुम्हारी औलाद में से भी इमाम बनाने वाला हूं, लेकिन तुम्हारी औलाद में से जो जालिम होंगे उनको इमाम नहीं बनाऊंगा, या जो नाफरमान होंगे, अल्लाह की आयत का इनकार करने वाले होंगे या उससे कतराने वाले होंगे, अपने मामलात किसी और तरीके से हल करेंगे किताब अल्लाह को छोड़ के, तो उनको मैं इमाम नहीं बनाऊंगा। और जब मैंने खाना काबा को बनाया लोगों के लिए बार बार लौटने की जगह, अल्लाह कह रहा है, और जब मैंने खाना काबा को बनाया लोगों के लिए बार बार लौटने की जगह और अमन की जगह और मकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बनाओ, तो अल्लाह कह रहा है कि मैंने खाना काबा को तवाफ़ करने के लिए बार बार लौट कर आने के लिए बनाया कि लोग बार बार आया करें इधर, और दुनिया से लोग सफ़र करके इधर आया करें और उसका तवाफ़ किया करें। तो ये जगह अमन की जगह है। और तुम लोग मकाम इब्राहीम को, जहाँ पे काबा के साथ आपने देखा होगा मकाम इब्राहीम है, तो वहाँ पे मकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बनाओ, उसके इर्द गिर्द काबे के नमाज पढ़ा करो। और हमने हुक्म दिया इब्राहीम और इस्माइल को कि वो मेरा घर पाक रखें तवाफ़ करने वालों के लिए और इत्तिकाफ़ करने वालों के लिए, यहाँ पे रुक के, यहाँ पे इबादत करने वालों के लिए और तवाफ़ करने वालों के लिए इस जगह को साफ़ सुथरा रखें, इसको मैनेज करें, इसको अरेंज करें। किसको? ये ऑर्डर था हज़रत इब्राहीम और इस्माइल को, और डेफिनेट फिर उनकी औलाद को भी। और रकू और सजदा करने वालों के लिए, तो जो लोग यहाँ पे तवाफ़ करने आते हैं, इत्तिकाफ़ करते हैं, सजदा रकू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उनके लिए इस जगह को अरेंज करें। और जब इब्राहीम ने कहा ए मेरे रब इस शहर को बना दे अमन वाला, तो ये जिस जगह की बात हो रही है, जिस शहर की बात हो रही है, वो है मक्का। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल इस वक्त मक्का में थे, बैतुल्लाह मक्का में है। तो अल्लाह कह रहा है, हज़रत इब्राहीम ने दुआ की कि ऐ मेरे रब इस शहर को अमन वाला बना दे, यहाँ पे लोग अमन अमान के साथ रहें, और इसके रहने वालों को फलों की रोज़ी दे जो इनमें से ईमान लाएं अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। तो यहाँ पे हज़रत इब्राहीम ने इस शहर के लिए अमन मांगा जब ये शहर आबाद भी नहीं था, अभी जब ये शहर एक छोटा सा कस्बा भी नहीं था, चंद घर आबाद थे। तो हज़रत इब्राहीम ने इस जगह के लिए दुआ मांगी कि या अल्लाह इसको अमन की जगह बना दे, इसको ऐसा शहर बना जो अमन का शहर हो और लोगों को फलों की रोज़ी दे। ये बिल्कुल बेअबान बंजर जगह है, लेकिन अभी भी अगर आप देख लें तो यहाँ पे खजूर के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया का फल वहाँ पे खिंचा आता है और दुनिया के चप्पे चप्पे से चीज़ें, अजनास वहाँ पहुँचती हैं। तो ये हज़रत इब्राहीम की दुआ थी जो उन्होंने अल्लाह से इस शहर के बारे में की थी। और आगे कंटिन्यू, और इसके रहने वालों को फलों की रोज़ी दे जो इनमें ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर।
تو حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رہے اور آخرت پر ایمان لائیں. ڈیفینیٹ انہوں نے اپنے فالوورز اور اللہ کے ماننے والوں کے لیے ہی دعائیں کرنی تھی اچھی. اس نے فرمایا، اللہ نے آگے سے رپلائی دیا، اس نے فرمایا جس نے کفر کیا اس کو تھوڑا سا نفع دوں گا، پھر اس کو مجبور کر دوں گا دوزخ کے عذاب کی طرف. تو اللہ نے اس بات کا رپلائی دیا کہ میں ان لوگوں کو بھی دوں گا، اور یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو بھی دیتا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ کی بات پر، اللہ کی آیات پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ ان کو بھی دیتا ہے. تو اللہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ بھی دیتا ہو، جیسے قارون تھا، جیسے آج کے آپ دیکھتے ہیں لوگ جو ملٹی بلینر ہیں، اللہ نے ان کو بھی دیا ہوا ہے. لیکن اللہ اس دنیا کے سارے نفع کو تھوڑا سا نفع کہتا ہے. اور ڈیفینیٹ اگر آپ کی طرف ایک طرف آپ کی زندگی انفینٹی میں ہے اور ایک طرف آپ کی کوئی 60 70 80 100 سال کی زندگی ہے، تو ڈیفینیٹ یہ تھوڑا سا نفع ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ جس نے کفر کیا اس کو تھوڑا سا نفع دوں گا، پھر اس کو مجبور کر دوں گا دوزخ کے عذاب کی طرف. تو یہاں پہ اس دنیا میں اس کا حصہ ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا اس دنیا کے رزق میں اس کا حصہ ہے، لیکن آگے وہ عذاب کی طرف ہی دھکیلا جائے گا، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے. یہاں پہ ایک لفظ ہے لوٹنے کی. لوٹنا کیا ہے؟ ہم جنت سے نکالے گئے تھے، ہمارے آباء و اجداد کم از کم پہلا جوڑا جنت میں تھا، تو وہاں سے ہمیں نکالا گیا تھا، تو ہم نے واپس لوٹ کے جانا ہے اللہ کی طرف. تو اگر ہم لوٹنے کی جگہ، واپس ہمارے لوٹنے کی جگہ وہ جنت نہیں ہوتی، تو دوسرا ٹھکانہ ہمارے پاس جہنم ہے. جو واپس آنے کے لیے آپ گئے ہیں ایک اچھی جگہ سے واپس آئے ہیں تو آپ بری جگہ گھس گئے ہیں، تو یہ برا ٹھکانہ ہے جہنم. اور اگر آپ واپس اس جگہ پہ آتے ہیں جنت میں تو یہ ایک اچھا ٹھکانہ ہے. اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں تو یہ دعا کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جب کعبے کو ری بلٹ کر رہے تھے، دوبارہ بنا رہے تھے، تو اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ہماری یہ کاوش قبول فرما، ہماری یہ کوشش قبول فرما، ہماری یہ خدمت قبول فرما، اور ڈیفینیٹ تو سننے والا جاننے والا ہے. اے ہمارے رب، اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے ایک فرما بردار امت بنا، اور ہمیں حج کے طریقے سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے. تو اس بات کو سمجھیں کہ حضرت ابراہیم اس شہر کے لیے کیا کیا مانگ رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے اس کو امن کا شہر مانگا، پھلوں کی روزی مانگی اس شہر کے لیے، اور اس شہر کے لیے اس جو یہاں سے چلے ایک امت مانگی، فرما بردار امت مسلمہ مانگی جو یہاں سے سٹارٹ ہو. ڈیفینیٹ وہ پہلے کی تو دنیا پر، لیکن اس کا سینٹرل پوائنٹ، اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ حضرت ابراہیم نے مانگا اس شہر کو جہاں پہ کعبہ ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس سارے سلسلے کی سٹارٹنگ کس دعا سے، کس شخص کی دعا سے، کس نبی کی دعا سے ہوئی. اور ایک فرما بردار امت بنا، اور ہمیں حج کے طریقے سکھا، مناسک حج. حضرت ابراہیم نے ایون یہاں تک آپ کے لیے مانگا کہ اس کعبہ میں اس کا جو طواف کرنا ہے، اس کا جو حج کرنا ہے، ہمیں وہ طریقے بھی سکھا. تو اللہ نے پھر ایونٹس کے تھرو ہمیں وہ طریقے بھی سکھائے، ہمیں انہی کے تھرو، حضرت ابراہیم کے تھرو قربانی کا طریقہ بھی سکھا دیا، اور صحیح کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا، اور طواف تو پہلے ہی مانگ لیا تھا. تو اس طرح مناسک حج بھی اللہ نے حضرت ابراہیم کے دعا کے اگینسٹ ہمیں سکھائے. اور حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم نے دعا کی، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اے ہمارے رب، اور ان میں ایک رسول بھیج ان میں سے، وہ ان پر تیری آیات پڑھے اور انہیں کتاب اور حکمت دانائی کی تعلیم دے، اور انہیں پاک کر، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. اسی دعا کی کنٹینیوٹی ہے جو حضرت ابراہیم مانگ رہے ہیں، کہ ان باتوں کے علاوہ انہوں نے
اس جگہ کے لیے، اس پاک جگہ کے لیے جہاں پہ اللہ کا گھر تھا، حضرت ابراہیم نے ایک رسول بھی مانگا تھا جو کیا کرے، جو لوگوں کو تیری آیات اور تیری کتاب پڑھ کے سنائے۔ اس کا مطلب ہے ایک کتاب بھی مانگی تھی، ایک شہر مانگا، پھر اس کی روزی مانگی، اس کے معاملات، رزق کے معاملات سیٹ ہو جائیں، دنیا سے پھلوں کا رزق آ جائے، پھر اس شہر کے لیے امن مانگا، پھل مانگے، پھر اس کے لیے حج مانگا، پھر اس کے لیے ایک امت مانگی، پھر اس امت کے لیے ڈیفینیٹ امت کو اگر اسٹیبلش کرنا ہے تو ایک لیڈر چاہیے، ایک رسول چاہیے، ایک نبی چاہیے، تو اس جگہ کے لیے ایک رسول مانگا اور ایک کتاب مانگی۔ یعنی کہ یہ سارا سلسلہ جو مکہ کا چل رہا ہے یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ اسی لیے وہ آپ نے حدیث پڑھی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی مشہور ہے کہ میں کچھ نہیں سوائے اپنے باپ کی دعا کے۔ تو ان کا باپ کون؟ ابراہیم۔ تو اپنے ابراہیم باپ کی دعا کے علاوہ میں کچھ نہیں، تو وہ یہ ہے دعا جو پورے ایک انوائرمنٹ کریٹ کر رہی ہے مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ایک پورا انوائرمنٹ کریٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے حضرت ابراہیم کی امامت۔ یہاں پہ ہیں حضرت ابراہیم امام، کیونکہ یہ جو آپ کا امت محمدی کا سلسلہ چل رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، اس شہر میں خانہ کعبہ کا ہونا، اس شہر کے لیے رزق ہونا، اس شہر کو امن کی جگہ ہونا، مکہ کا مطلب بھی ویسے امن کی جگہ ہے، اور پھر ایک رسول کا آنا، ایک کتاب کا آنا، ایک امت مسلمہ کا اٹھنا، یہ سب حضرت ابراہیم کی دعا ہے اور ان کے دعا کے جواب میں ہے۔ اور پھر آگے عقل اور دانائی بھی مانگی اور تعلیم بھی مانگی، اور یہ بھی مانگا کہ ان کو پاک کر دے۔ تو نبی آیا، اپنے ساتھ کتاب لایا، رسول آیا، اپنے ساتھ کتاب لایا، نور لایا، اللہ قرآن کو نور کہتا ہے، نور لایا جس سے آپ جس نور کہتے ہیں لائٹ کو، جس روشنی میں آپ چلتے ہیں وہ ہے قرآن۔ تو اس سے اللہ کے رسول نے اس کتاب کے تھرو، کتاب اللہ کے تھرو ان لوگوں کو پاک کیا۔ بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے، اور کون ہے جو منہ موڑے ابراہیم کے دین سے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ کون ایسا شخص ہے جو ابراہیم کی بڑائی سے انکار کرے، ابراہیم کی امامت سے انکار کرے، ایسا کوشچن مارک کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ کون ایسا شخص ہے، ایسا کم بخت کون شخص ہے جو ابراہیم کی امامت کا انکار کرے، اس کی ان سروسز کا اور اس دعاؤں کا اور اس کا اتنا اللہ سے مانگنے کا، ہمارے لیے مانگنے کا انکار کرے، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسا شخص جو حضرت ابراہیم کی فضیلت کا، بڑھائی کا، امامت کا انکار کرتا ہے، وہ ایسا ہی شخص ہے جو اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ کسی اور کو بیوقوف بعد کی بات ہے، وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اٹس مین کہ وہ اپنے ساتھ ہی سچا نہیں ہے، اس سے زیادہ جھوٹ ہو نہیں سکتا کہ بندہ اپنے ساتھ ہی جھوٹ بولے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بیوقوف اپنے آپ کو بنا رہا ہے، اور بے شک حضرت ابراہیم کو اللہ نے دنیا میں چن لیا، ان کو فضیلت دی۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے، قرآن بڑا سیدھا سیدھا کہتا ہے کہ کسی نبی کو کسی پر اوورآل کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی کو کسی میدان میں فضیلت حاصل ہے، کسی کو کسی میدان میں، کسی سے اللہ نے بات کی، کسی کو خود نام دیا، کسی کو بغیر باپ کے پیدا کیا، کسی کے ساتھ اللہ نے اور معاملہ رکھا، اوورآل سب بھائی باندھ ہے، ایک بردرہڈ ہے، اور فضیلت اوورآل کسی کو نہیں ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں۔ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم کو اولاد ابراہیم کے لیے امام بنا دیا گیا، اور ڈیفینیٹ ان کی اولاد ہی اب پھیل گئی، دینی اولاد، ان کی سلفی اولاد تو شاید کم ہو، لیکن دینی اولاد بہت ہے، انہی میں سے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اور انہی میں سے مسلمان ہیں۔ تو ان سب تینوں مذاہب کے امام حضرت ابراہیم ہے، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہے ابراہیم۔
اور جب اس کو اس کے رب نے کہا تو سر جھکا دے، اس نے کہا میں نے تمام جہانوں کے رب کے لیے سر جھکا دیا۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی اس کی وصیت کی، حضرت یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے تمہارے لیے تمہارا دین، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلم۔ تو یہاں پہ حضرت یعقوب کی اولاد کے لیے مسلم کا ورڈ آیا ہے، اور حضرت یعقوب اپنی اولاد کو، یہ حضرت یعقوب کون ہے؟ حضرت یعقوب ہیں حضرت اسحاق کے بیٹے، حضرت اسحاق ہیں حضرت ابراہیم کے بیٹے، تو یہ حضرت یعقوب بنے حضرت ابراہیم کے پوتے، لیکن دوسرے بیٹے کی طرف سے، بنی اسرائیل کی طرف سے۔ حضرت یعقوب کا دوسرا نام تھا بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، جیسے ہم عبداللہ بولتے ہیں عربی میں۔ تو بنی اسرائیل کو حضرت یعقوب اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں اسلام میں داخل کیا ہے تو تم ہرگز مت مرنا لیکن مسلمان۔ تو یہاں پہ اللہ بنی اسرائیل کو مسلمان کہہ رہا ہے، اور ڈیفینیٹ وہ جو لوگ راہ حق پہ قائم رہے وہ مسلمان ہی تھے۔ حضرت اس کے بعد اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہا ہے، کیا تم تھے موجود؟ کوشچن مارک۔ جب یعقوب کو موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں کو کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود واحد کی، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تم اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ تمہیں پتہ بھی نہیں چل سکتا کیونکہ تم موجود نہیں تھے، تمہیں غیب کا علم نہیں ہے۔ تو اللہ وہ پچھلی باتیں جن پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، اللہ ان کی طرف وحی کر رہا ہے، ان کو کتاب اللہ میں بتا رہا ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو یہ واقعہ جب ان کے اوپر اترا، وہی یہ اتری، جبرائیل لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترے، تب ان کو پتہ چلا کہ ماضی میں اس حضرت یعقوب جب فوت ہو رہے تھے تو یہ واقعہ ہوا تھا۔ اگر اللہ نہ بتائے تو کسی رسول کو بھی نہیں پتہ چلتا، کچھ کسی فرشتے کو بھی نہیں پتہ چلتا۔ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن یہ خبر میں تمہیں پہنچا رہا ہوں کہ جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا۔ یہ بیٹے کون تھے؟ یہ 12 بیٹے تھے، جن سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنتے ہیں، اور سب سے چھوٹے، سیکنڈ لاسٹ، حضرت یوسف علیہ السلام، اور ان سے چھوٹے بنیامین، حضرت بنیامین۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کا واقعہ سورہ یوسف میں اور قرآن میں جگہ جگہ مل جاتا ہے، ڈیٹیل سے مل جاتا ہے۔ کیوں؟ ان 12 بھائیوں میں سے ایک وہی رسول یا انبیاء میں سے تھے، لیکن بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے اولاد کو بلایا اور کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ساری زندگی جو انہوں نے تعلیم دی، اس کے بعد موت کے وقت انہوں نے ان کو ٹیسٹ کیا کہ کہیں میری اولاد میں سے کچھ لوگ، کچھ میرے بیٹے کوئی بھٹک تو نہیں جائیں گے؟ کیا ان کے پاس نالج کلیئر ہے؟ کیا ان کا ویژن کلیئر ہے؟ آج ہمیں بھی اپنے اولاد سے یہ پوچھنا چاہیے، اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ تمہیں بیسکلی کس کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی، جس کی تو عبادت کرتا تھا ہم اس کی عبادت کریں گے، اور تیرے باپ دادا کے معبود کی عبادت کریں گے۔ باپ دادا میں کون؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، اور تم اس کے بارے میں نہ، اور تم سے اس بارے میں نہ پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ تو آپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے۔
تو آپ اس سے مبرہ ہیں، آپ کا ان کے معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے اچھا کیا تو اپنے لیے کیا، بنی اسرائیل کا ذکر ہے، برا کیا تو اپنے لیے کیا، لیکن بنی اسرائیل کا وہ پارٹ جو آپ سے پہلے تھا، جب آپ کا وقت شروع ہو گیا تو آپ ان کے اوپر دروگا نہیں ہیں، لیکن اب وہ آپ کی نبوت میں ہے تو آپ کا کام ہے ان کو تبلیغ کرنا، لاؤڈ اینڈ کلیئر پہنچا دینا۔ اس سے آگے آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس سے آگے آپ کا آپ کے کوئی فرائض نہیں ہے، آپ پہ فرض نہیں ہے کہ آپ ان کو لازمی ہی مسلمان کرو گے، آگے ان کے اعمال ہیں، لیکن پچھلوں کے ساتھ تو انہوں نے جو کچھ کیا ان کے ساتھ تو آپ کا بالکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بس آج یہاں تک، اگلے پروگرام میں ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا رب ہمارے لیے آگے قرآن میں کیا کہتا ہے۔ السلام علیکم۔